अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वान फाते कितनी देर उस अहाते की चौखट पे खड़ा रहा। उसके अब्रू फिक्रमंदी से भिजे थे और आंखों में परेशानी थी। वो जैसे ही गई थी, फाते को उसकी फिक्र शुरू हो गई थी। फिर आखिर वो वहाँ से निकला और कार को बेमकसद सड़क पे डाल दिया। ड्राइव करते हुए वो बार बार अपना फ़ोन देखता था। एडम को कॉल मिलाए या नहीं, किससे पूछे तालिया के बारे में। उसकी फिक्रमंदी अब शदीद परेशानी में बदल रही थी। वो ठीक नहीं थी और उसे न जाने क्यों महसूस होने लगा कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। शदीद मायूसी में इंसान से कुछ बैद नहीं होता कि वो कब क्या कर डाले। बिलाखिर उसने एडम को कॉल मिलाई। कार फ़ोन के स्पीकर्स पे उसका हेलो गूंजा तो फाते ने स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए परेशानी से पूछा, एडम, तालिया कहाँ है? क्या वो मिलने नहीं आई? आई थी मगर वो ठीक नहीं लग रही थी। एडम चुप हो गया। वो खौफजदा है और नहीं एडम, कुछ गलत है। क्या तुम इससे अभी राब्ता कर सकते हो? मैं कोशिश कर सकता हूँ, मगर उसने तुम्हें क्या काम कहा था? यकदम उसे याद आया। वो वो उनका ज़ाती काम था और अगर मैंने आपको बताया तो वो बुरा मानेंगी। एडम, उसने क्या काम कहा था? वो दृष्टि से जोर देकर बोला। एडम तजब्जुब से चुप हो गया। फाते ने तीसरी दफ़ा बात दोहराई और एडम को समझ नहीं आ रही थी कि सच बोले या झूठ। वो चंद मखसूस जड़ी बूटियों की तलाश में थी जिनसे वो लियाना साबरी के लिए दवाई बना सकती हैं। कैसी जड़ी बूटियाँ? उसने ब्रेक पे पाँव रखा और कार को सड़क किनारे रोक लिया। उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई नुस्खा है। मैं पूछ रहा हूँ कि किस किस्म की जड़ी बूटियाँ थी वो जहरीली थी, मगर बहुत सी दवाएं जहरीली बूटियों से भी बनती हैं। और डैम इट एडम, उसने झड़क के उसे खामोश करवाया। वो कहाँ है? जिलकिफली के घर में। प्लीज़ वहाँ मत जाइएगा। अगर आप वहाँ गए तो वो मुझ पे खफा होंगी कि। मगर फाते ने सुने बगैर फ़ोन बंद किया और तेज़ी से कार स्टार्ट की। उसके माथे पे पसीने की बूंदें नमूदार हुई थीं। एक्सीलेटर पे ज़ोर से पैर रखे उसने कार को दोबारा सड़क पे डाल दिया। वक्त कम था, सारे खेल वक्त के ही थे। जिलकिफली का दरवाज़ा उसने जितनी ज़ोर से पीटा था, बूढ़ा जादूगर परेशानी से बाहर आया था। उसे देख के वो ठिठका। वान फाते, तालिया कहाँ है? उसके चेहरे से शदीद इस्तराब झलक रहा था और उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि वो मुज़ाहमत नहीं कर सका। रास्ता छोड़ दिया और राहदारी की तरफ इशारा किया। वो नीचे गई है, अभी कुछ देर के लिए ऊपर आई थी, मेरे पास बैठी थी, मगर वो परेशान लग रही थी। कुछ हुआ है क्या? फाते ने जवाब नहीं दिया, बस हाथ से इशारा किया तो जिलकिफली आगे आया और झुक के ट्रैप डोर खोला। नीचे मौजूद किताबों का मकबरा नीम रोशन था। वान फाते तेज़ी से जीने उतरते नीचे आया तो देखा वहाँ एक कोने में ढेरों मोमबत्तियाँ जली थीं। कदीम किताबों के रिग कतार दर कतार रखे थे और दूर सामने एक दीवार के साथ तालिया ज़मीन पे अकड़ू बैठी थी। हाथ में एक छोटी सी घड़ी थी जिसके टिक टिक वो सुन रही थी, जैसे लम्हा लम्हा गिन रही हो, जैसे इंतज़ार कर रही हो। उसका चेहरा उदास था, बेरौनक और मुरझाया हुआ। तालिया, वो फूले तनफ़ुस के साथ कहता सामने आया तो वो चौंकी। उसे देख के अब्रू हैरत से उठे। वो उसकी तवक्को नहीं कर रही थी। आप यहाँ? वो परेशानी से कहती उठी, फिर फाते के अकब में आते जिलकिफली को देखा जो मुतअज्जिब नज़र आता था। तुम मुझ पे एतबार नहीं करना चाहती, ठीक है, मगर तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में कैसे सोच सकती हो? वो उसके सामने आ रुका और गुस्से से बोला। तालिया ने चौंक के उसे देखा। आपको किसने? मुझे एडम ने कहा है कि उसने तुम्हें जहरीली जड़ी बूटियां ला के दी हैं। क्या? मैंने उसे मना किया था। जिलकिफली तेज़ी से आगे आया और बेयकीनी से उसे देखा। तालिया ने लब काटे, वो सब के लिए तैयार नहीं थी। मेरे पास इस ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची थी। आई एम सॉरी। फाते के दिल को धक्का सा लगा, उसके एसाब ढीले पड़ गए। मुझे वो जहर दो जो तुमने बनाया है। उसने हथेली सामने की, मगर ये अल्फाज कहते हुए भी इसको अंदाज़ा था कि अब देर हो चुकी थी। तालिया ने बेबसी से शाने उचका दिए, आंखें फिर से भीगने लगीं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने नज़रें झुका लीं। वो चंद लम्हे के लिए कुछ बोल नहीं सका। हाथ ढीला होकर पहलू में जा गिरा। जिलकिफली अलबत्ता तेज़ी से आगे आया और उसको कोहनी से पकड़ के झंझोड़ा।
کون سا زہر کھایا ہے تم نے؟ ہاں مجھے بتاؤ، میرے پاس اس کا تریاق ہوگا، وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نظریں جھکائے کھڑی لب کاٹتی رہی، وہ کچھ نہیں بولی۔ فاتح کی نظریں اس کی آنکھوں پہ جمی تھیں اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹک ٹک ٹک۔ تالیہ، میں پوچھ رہا ہوں تم نے کون سا زہر کھایا ہے؟ ہر زہر کا تریاق ہوتا ہے، ذوالکفلی نے چلا کے پوچھا تھا۔ تالیہ مراد نے سر جھکائے گہری سانس لی، پھر اس نے آنکھیں رگڑیں اور پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، ان میں ایک مخصوص چمک تھی۔ کس نے کہا کہ زہر تالیہ نے کھایا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ذوالکفلی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر وہ بے اختیار پیچھے ہٹا۔ زہر میری کافی میں نہیں تھا شکار باز، زہر تمہاری کافی میں تھا جو ابھی تم نے میرے ساتھ پی تھی، وہ تلخی سے مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ ذوالکفلی سکتے میں تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وان فاتح نے البتہ کراہ کے آنکھیں بند کی۔ ایڈم تالیہ کو جانتا تھا، صرف ایڈم اسے اچھے سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا تالیہ مراد کبھی اپنی جان نہیں لے سکتی۔ جانتے ہو سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ کسی کون مین کو کون کرنا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کہتے ہوئے دھیرے دھیرے چلنے لگی تھی۔ تم نے میرے باپ کو اپنے جیسا جادوگر بنایا تھا، تم نے ہم سب کی زندگیاں برباد کی تھیں، تمہاری وجہ سے ہم وقت کے چکر میں پھنسے تھے۔ مجھے تم پہ رحم نہیں آتا ذوالکفلی، میں تمہارے پاس پناہ کے لیے نہیں آئی تھی، میں تمہیں کون کرنے آئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گرد دائرے میں ٹہل رہی تھی۔ تمہارے پاس کچھ ہے جو مجھے چاہیے تھا، مگر میں وہ تم سے کیسے لوں؟ اس کے لیے مجھے تمہیں یہ یقین دلانا تھا کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔ تمہارے پاس مجھے اپنے ہاں ٹھہرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ تمہارے پاس ایک کتب خانہ ہے۔ باپا نے مجھے بتایا تھا کہ ہر شکار باز کے پاس ہوتا ہے۔ تم نے مجھے بالکل وہیں ٹھہرایا جہاں میں ٹھہرنا چاہتی تھی، اور ایڈم نے میری مدد کی ایسا زہر تیار کرنے میں جس کو کھانے کے بعد تمہیں تب علم ہوگا جب دیر ہو چکی ہوگی۔ اور اس وحشتناک لمحے میں ذوالکفلی نے اپنے ہاتھوں کی پشت کو دیکھا، اس کے ناخن ہلکے ہلکے نیلے پڑنے لگے۔ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ کون سا زہر تھا وہ ہلکا سا غرایا، اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس کا تریاق تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، اور میں نے تمہارے گھر میں کہیں چھپایا ہے، وہ اس کے مقابل کھڑی کہہ رہی تھی۔ تالیہ تم کیا کر رہی ہو؟ فاتح نے پریشانی سے اسے ٹوکا، مگر بولنے کی باری شہزادی کی تھی۔ میں کوئی چیری بلاسم نہیں ہوں جو ذرا سی ہوا سے گر جائے گا، میں ملاکہ کی شہزادی تاشا بنت مراد ہوں، اور میں اپنی اس زندگی کو ختم کر کے واپس اپنی اصل زندگی میں جا رہی ہوں۔ پھر اس نے نظروں کا رخ ذوالکفلی کی طرف موڑا اور ہتھیلی پھیلائی۔ تم مجھے وقت کی چابی دے دو تو میں تریاق تمہیں دے دوں گی۔ تم میرے ساتھ یہ کرو گی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ذوالکفلی نے کراہ کے آنکھیں بند کی، پھر جب ان کو کھولا تو ان میں بے بسی بھرا غصہ تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے مجھے زہر نہیں دیا، مگر اس کا لہجہ شکستہ تھا۔ تالیہ نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ اور اگر میں سچ بول رہی ہوں تب تمہارے پاس چانس لینے کا وقت ہے کیا؟ اس کی ہتھیلی اب تک پھیلی تھی اور آنکھیں ذوالکفلی پہ جمی تھیں، جس کی رنگت سفید پڑتی جا رہی تھی، ہونٹ جامنی ہو رہے تھے۔ تالیہ یہ مت کرو، فاتح آہستہ سے بولا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر آج تالیہ کو کسی کی نہیں سننی تھی۔ چابی، وہ چابی جو تم نے میری ہیئر پن سے بنائی تھی، اور اس دفعہ بوتل کا پانی تم خود پیو گے، کیونکہ ہم میں سے کوئی یادداشت نہیں کھونا چاہتا۔ اس نے زور دے کر دہرایا تو ذوالکفلی الٹے قدموں مڑا اور زینے کی طرف لپکا۔ میں نے وہ سب تمہیں واپس لانے کے لیے کیا تھا، اور تم، وہ صدمے اور پریشانی سے کہتا قریب آیا، تم اس قید میں پھر واپس جانا چاہتی ہو؟ تالیہ نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کی دنیا نے میرے اوپر زندگی تنگ کر دی ہے، آپ کو آپ کی دنیا مبارک ہو، مجھے میرے باپا کے پاس واپس جانا ہے۔ مگر فاتح نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ تم واپس نہیں جا سکتی، تم ہماری ریاضت کو ضائع نہیں کر سکتی۔ آپ نے مجھے بھول جانے کا انتخاب کیا تھا، میں آپ کو بھول جانے کا انتخاب کر رہی ہوں۔ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ جب میں کچھ دن پہلے داتن سے ملی اور اس سے پوچھا کہ اس کے پاس کینسر کی دوا کی بوتل کیوں تھی، تو جانتے ہیں اس نے مجھے کیا کہا؟ وہ تکلیف سے کہہ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کا منظر بدلنے لگا۔ وہ جھونپڑے میں داتن کے سامنے تھی، دیوار پہ چیری بلاسم کے گرتے پھولوں کا عکس ہنوس چل رہا تھا۔ کیا تم سچ جاننا چاہتی ہو؟ تاؤ سوشی رول کو ٹھک ٹھک کاٹ رہا تھا اور داتن کہہ رہی تھی، میں سچ جاننا چاہتی ہوں، تمہیں کینسر ہے اور تم نے اسے مجھ سے چھپایا ہے۔ اس تصویر میں تمہاری دوا کی بوتل، یہ بوتل میری نہیں ہے تالیہ، داتن دکھ سے بولی اور وہ ٹھہر گئی۔
اس تصویر میں ایک تیسرا شخص بھی ہے جسے تم ہمیشہ نظر انداز کر جاتی ہو۔ یہ دوا ایڈم کی ہے۔ ایڈم بیمار ہے، میں نہیں۔ دیوار پہ گرتے پھول جیسے فضا میں ٹھہر گئے تھے۔ ہم دونوں اس وقت تمہیں اس لیے نہیں تلاش کر سکے تھے کیونکہ میں ایڈم کی بیماری کے علاج میں الجھی تھی۔ اس نے صرف مجھے بتایا تھا، تمہیں وہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایڈم کو کیا ہوا ہے؟ وہ جب سے وقت میں سفر کر کے واپس آیا ہے اس کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہونے لگی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے کام میں جتا رہا۔ میں زبردستی اسے چیک اپ کے لیے لے گئی تو اس کا کینسر ڈائیگنوز ہوا، لیکن یہ کینسر نہیں تھا، یہ کوئی ایسی بیماری تھی جو بظاہر کینسر کی طرح لگتی تھی اور اسے اندر سے کھا رہی تھی، مگر ڈاکٹر اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھر ایڈم اپنی کتابوں کی طرف پلٹا اور اس نے مختلف جڑی بوٹیوں کے ساتھ کینسر کی کچھ دوائیں ملا کے اپنا علاج کرنے کی کوشش کی۔ 2 ماہ وہ اپنی بنائی دوا کھاتا رہا مگر اسے فرق نہ آیا۔ پھر وہ اپنی کتاب میں لگ گیا اور اس نے خود کو موت کے خوف سے بے نیاز کر لیا، لیکن میں اس بیماری کو جاننے کے لیے پمپورو کی کتابوں کو کنگالنے لگی۔ وقت کا چکر، یہ اسے وقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تالیہ نے کرہ کے آنکھیں بند کی۔ ہاں، اور مجھے یہی سمجھ آیا کہ وقت کا سفر انسانی جسم کو شدید تکلیف سے گزارتا ہے اور اس تکلیف کو زائل کرنے کے لیے بوتل کا وہ پانی پینا پڑتا ہے جس کو پی کر ہی چابی ملتی ہے۔ وہ پانی دراصل اس مرض سے مدافعت کی دوا تھی۔ یادداشت کا کھو دینا اس دوا کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تھا۔ تم نے وہ دوا پی تھی، فاتح نے پی تھی، ایڈم نے نہیں پی تھی، اس لیے اس کا جسم اس چکر سے نکلنے کے بعد اس کے اثرات کو برداشت نہیں کر پایا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف شکارباز کے پاس ہو سکتا ہے۔ میرے پاس ایسی کتابیں نہیں ہیں جو ذوالکفلی کے پاس ہوں گی۔ اگر تم اس سے پوچھو تو ذوالکفلی نے کبھی بدلے میں کچھ مانگے بنا کوئی کام نہیں کیا، وہ مجھے نہیں بتائے گا۔ مجھے اس کے کتب خانوں تک رسائی چاہیے۔ چینج آف پلان، مجھے ملاکا جانا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسی لیے ملاکا آئی تھی، ایڈم کے لیے، مگر نیم اندھیر کتب خانے میں کھڑی تالیہ نے ارد گرد کتابوں کو دیکھا اور زخمی سا مسکرائی۔ مگر ان کتابوں سے معلوم ہوا کہ اس بیماری کا تریاق ذوالکفلی کے پاس نہیں ہے۔ اس بیماری سے وقت کے صرف ایک مسافر کو آج تک شفا ملی ہے، اور جانتے ہیں اس کا تریاق کس شکارباز نے بنایا تھا؟ مراد راجہ نے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے تالیہ کا پلان سمجھ آنے لگا تھا۔ تم وقت میں واپس جانا چاہتی ہو، اپنے باپ سے ایڈم کی دوا لینے؟ ہاں، باپا کو نہیں معلوم تھا کہ ایڈم بھی ہمارے ساتھ آیا تھا۔ مجھے ان کی وہ افسوسناک نظریں یاد ہیں جن سے انہوں نے ایڈم کو ہمارے ساتھ واپس جاتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے ان کو معلوم تھا کہ میں واپس آؤں گی۔ وہ رکی اور تصحیح کی، ہم واپس جائیں گے۔ وہ کونے میں لگے ایک بک ریک تک گئی تھی اور پھر اسے دھکیلنے لگی۔ جیسے جیسے ریک ہٹتا گیا، ایک دروازہ سامنے آتا گیا، بھوری لکڑی کا دروازہ جس کے اوپر لگا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ تالیہ نے دروازہ دھکیل دیا، وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک طویل راہداری بنی تھی جس کے اندر مشعلیں روشن تھیں۔ زرد سا اندھیرا بھی تھا اور سامنے کوئی کھڑا تھا، بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھتا۔ اسے دیکھ کے فاتح نے گہری سانس خارج کی۔ تم دونوں اس کام میں شریک تھے؟ ایڈم بن محمد نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ وہ کرتے اور پاجامے میں ملبوس تھا اور سر پہ ٹوپی تھی۔ اس کے کندھے پہ ایک سفری بیگ بھی تھا۔ وہ وہاں کھڑا ساری بات سن چکا تھا، جانے وہ کب سے وہاں موجود تھا۔ میں اکیلی جانا چاہتی تھی، مگر ایڈم جب صبح مجھے جڑی بوٹیاں دینے آیا تو چند قدم دور جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ داتن واقعی کیٹو کر رہی تھی جس سے اس کے بھال جڑے تھے، اور تالیہ میری دوا لینے کے لیے کچھ کرنے جا رہی ہیں۔ اسی لیے میں الٹے قدموں واپس آیا اور انہوں نے مجھے سب بتا دیا۔ اب ہم دونوں واپس جا رہے ہیں۔ ان قاتلانہ حملوں نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ فاتح نے افسوس سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عرصے سے اسے اداس اور مزمحل نظر آتا تھا، مگر وہ اداس اور مزمحل نہیں تھا، وہ بیمار تھا۔ سوری سر، مگر ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے وقت کا دوسرا دروازہ بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ تالیہ اس کے برابر میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ وان فاتح اکیلا رہ گیا۔ تو یہ طے ہے کہ تم دونوں اپنے خفیہ منصوبوں میں مجھے کبھی شامل نہیں کر سکتے۔ اسے افسوس ہوا تھا۔ آپ ہمیں بھول چکے تھے سر۔ ہم نے آپ کو واپس لانے کی بہت کوشش کی، مگر آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی۔ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہم اپنے پروں پہ اڑنا سیکھ چکے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی طرح کے تاثرات تھے، بغاوت، ہٹ درمی، تنفر۔ میں نے تم لوگوں کو واپس لانے کے لیے وہ سب کیا، اور ہم ہمیشہ کے لیے واپس نہیں جا رہے۔ میرا علاج ہو جائے تو ہم واپس آ جائیں گے۔
اور ہم بنگارا ملایا کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ ذی الکفلی نے غلط کہا تھا کہ وہ کتاب مرار راجہ نے مکمل کروائی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اسے ایڈم ہی مکمل کرے گا۔ اور تم دونوں کو لگتا ہے کہ مراد راجہ تمہیں واپس آنے دے گا؟ وہ تلخی سے بولا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ زینے اترنے کی آواز آئی تو فاتح نے پلٹ کے دیکھا۔ ذی الکفلی سفید چہرے کے ساتھ تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بوتل تھی جو خالی تھی۔ اس نے ابھی ابھی اس کا پانی پی لیا تھا اور چابی نکال لی تھی۔ کھلے دروازے کو دیکھ کے وہ چونکا، پھر گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں پناہ دینے کی غلطی کی، تم نے مجھے ہی دھوکہ دے ڈالا، وہ تلخی سے کہتے ہوئے قریب آیا۔ مجھے یہ سب سکھانے والا استاد بہترین تھا۔ شہزادی نے مسکرا کے کندھے اچکے ہتھیلی پھیلا دی۔ پہلے تریاک، پہلے چابی، وہ غرائی۔ ذی الکفلی چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ چابی ہاتھ میں دبوچی ہوئی تھی۔ پھر اس نے فاتح کو دیکھا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چابی مت دینا ذی الکفلی، مجھے یقین ہے اس نے تمہیں زہر نہیں دیا، یہ دونوں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ ذی الکفلی نے لب کاٹتے ہوئے واپس ان دونوں کو دیکھا جو برابر کھڑے اس پہ چپتی نظریں جمائے ہوئے تھے، جیسے اسے چیلنج کر رہے ہوں۔ پھر اس نے اپنے ناخن دیکھے، وہ مزید نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور چابی تالیہ کے ہاتھ پہ رکھی۔ تم وقت کے ساتھ خطرناک کھیل کھیل رہی ہو پتری تالیہ، تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دیکھیں گے، وہ جتا کے بولی اور راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ سامنے دوسرے سرے پہ ایک قدیم دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میرا تریاک، وہ چیخا تھا۔ شہزادی نے جواب نہیں دیا، البتہ ایڈم نے مڑتے مڑتے کہا تھا، بے فکر رہو، جو بے ذائقہ سفوف ہم نے بنایا تھا وہ زہر نہیں تھا۔ تمہیں کسی تریاک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہاری یہ علامات کے اور پانی پینے سے صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ ذی الکفلی نے زور سے زمین پہ پیر مارا، پھر فاتح کو دیکھا جو اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ تم اب ان سے چابی نہیں لے سکتے، جبرن یا چوری کر کے اس چابی کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ تم اس قدم کی قیمت چکاؤ گی تالیہ، آخری فقرہ اس نے چلا کے ادا کیا تھا۔ وہ دونوں اب راہداری میں دور ہوتے جا رہے تھے۔ ذی الکفلی کو گردن پہ دباؤ محسوس ہو رہا تھا، شاید اسے کے آنے والی تھی۔ وہ الٹے قدموں زینے کی طرف لپکا۔ تھینک یو ایڈم، وہ دوسرے سرے تک آئی اور اس دروازے تک رکی۔ وقت کا دروازہ اس کے سامنے تھا، بس تالے میں چابی گھمانے کی دیر تھی۔ پھر کسی احساس کے تحت مڑی تو لمحے بھر کو ساکت رہ گئی۔ فاتح اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ تالیہ مت جاؤ، وہ دکھ سے کہہ رہا تھا، تمہاری دنیا یہ ہے، وہ نہیں، مراد راجہ تمہیں کبھی واپس نہیں آنے دے گا۔ تالیہ نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں فین گرل بن کے آپ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئی ہوں، اب مجھے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ میں تمہیں بہت مشکل سے واپس لایا تھا تالیہ، میں تمہیں دوبارہ نہیں کھو سکتا، وہ زخمی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں چنا فاتح، آپ نے ہمیشہ خود کو چنا ہے، آپ کے سارے فیصلے خود غرض تھے۔ وہ کہہ کے مڑی اور تالے کو چھونا چاہا، مگر اسی لمحے وہ تیزی سے آگے آیا اور دونوں کے درمیان سے گزر کے اس نے تالے کو پکڑا۔ ایڈم اور تالیہ بے اختیار پیچھے ہٹے۔ فاتح نے ہتھیلی بڑھائی تو لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے خود کو چابی فاتح کی ہتھیلی پہ رکھتے دیکھا۔ تم مجھ پہ گیو اپ کر سکتی ہو، میں تم پہ گیو اپ نہیں کر سکتا۔ سوری تالیہ، مگر میں تمہیں اس سونے کے جہنم میں اکیلے نہیں جانے دے سکتا۔ وہ شدید تکلیف سے الفاظ کہتا چابی تالے میں گھما رہا تھا۔ ایڈم کے لب بے یقینی سے کھل گئے اور تالیہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تالا کھول کے اس نے دروازہ دھکیلا تو سامنے راہداری میں پانی پڑا تھا۔ وہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، دو دریا ان کے سامنے تھے۔ وہ اس کی طرف گھوما اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں تمہارا چناؤ کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ خود سب سے پہلے آگے بڑھا، جیسے وہ ہمیشہ بڑھتا تھا، سب سے آگے راستہ دکھاتے ہوئے، اور وہ دونوں کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آتے تھے۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس پیچھے ایک زندگی ہے، شاندار مستقبل ہے، آپ وہ سب نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ حواس باختہ سی اس کے پیچھے آئی۔ آپ پلیز واپس جائیں، ایڈم بھی پریشانی سے اسے پکار رہا تھا، مگر وہ تینوں دہلیز پار کر چکے تھے۔ جب تک ایڈم نے مڑ کے دیکھا، وقت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ ماضی اور مستقبل کے دریا کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ وہ بے یقینی سے اسے آگے چلتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وقت کی قید سے نکال کے لاؤں گا، اور وعدے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ وہ آگے چلتا جا رہا تھا، ان دونوں کو بھی اب آگے ہی جانا تھا، پیچھے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ فاتح نے درمیان میں رک کے ایک مشعل دیوار سے نکالی اور اسے فضا میں بلند کیے آگے راستہ دیکھتا چلتا گیا۔
پانی کی بوندیں مسلسل ان پہ گر رہی تھیں، وہ بھیگتے جا رہے تھے۔ آخری سرے پہ ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ تھا، اس پہ بھی اسی طرح زنجیریں اور تالا بندھا تھا۔ وان فاتح اس کے قریب پہنچا تو وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور ایک دم آگے آئی، ایسے کہ دروازے اور فاتح کے درمیان حائل ہو گئی۔ وہ ٹھہر گیا۔ آپ واپس چلے جائیں، وہ بھیگتی آنکھوں سے اسے دیکھ کے بولی۔ آپ کے پاس آپ کی دنیا میں کھونے کو بہت کچھ تھا فاتح۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرایا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پہ آگے کو گر رہے تھے۔ میرے پاس وہاں کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ غلط، آپ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے۔ وہ بے چینی اور تکلیف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہوں میں نے وقت کے تینوں سوال کیسے حل کیے؟ جب ملاقہ آنے سے پہلے میں ایک تحریر اپنی اسٹڈی میں لکھ کے رکھ آیا تھا۔ کیسی تحریر؟ میں نے جان لیا تھا کہ اس کو لکھنے کا بہترین وقت ابھی ہے اور میری زندگی کا اہم ترین شخص تم ہو، اور تمہیں بچانا میرے لیے سب سے اہم کام ہے۔ اسی لیے وقت پہ مجھے میری یادیں واپس کر دی تھیں۔ کیسی تحریر؟ کیا لکھا آپ نے؟ میں نے بی این کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں اب ملک کا وزیر اعظم نہیں بننے جا رہا۔ تالیہ کے اوپر جیسے ایک دم کسی نے گھڑوں پانی الٹ دیا تھا، وہ گنگ رہ گئی۔ ایڈم بھی سکتے میں آ گیا۔ مگر کیوں؟ اس آف شور کمپنی کی وجہ سے؟ وہ اسرا نے بنائی تھی۔ سر، آپ نے مسز اسرا کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ نے ان کاغذات کا الزام اپنے سر کیوں لیا جو بلینک تھے اور دھوکے دہی سے سائن کروائے گئے تھے؟ ایڈم افسوس سے کہہ رہا تھا اور وہ مارے صدمے کے مزید کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وان فاتح زخمی سا مسکرایا، پھر سر اٹھا کے دیکھا۔ اوپر اندھیرا تھا اور بارش ہو رہی تھی، مگر یکایک پانی کی گرتی بوندیں چیری بلاسم کے پھولوں میں تبدیل ہوتی گئیں۔ وہ سڑک کنارے بینچ پہ بیٹھا تھا۔ سڑک اور گھاس پہ گلابی پھولوں کی تہ بچھی تھی۔ سامنے چلتا بچہ گلابی کاٹن کینڈی کی سٹک ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ اس کے پیروں سے سکے چھنکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسرا ساتھ آ کے بیٹھی تھی۔ اس کی کافی ذرا سی چھلکی تھی۔ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ فاتح نے فائل کھولی تو ایک دم ڈھیر سارے پھول اوپر سے آن گرے۔ سفید کاغذ گلابی پھولوں سے بھر گیا۔ اس نے ہاتھ سے پھول ایک طرف گرائے تھے تو نیچے سے کاغذ نظر آنے لگا۔ وہ بلینک نہیں تھا، اس پہ سیاہ چھپی ہوئی تحریر واضح تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ اسرا نے گہری سانس لی۔ کاش تم بغیر بحث کے اسے سائن کر دیتے، لیکن میں یہ ہماری فیملی کے لیے کر رہی ہوں۔ ہم اس رپورٹر کو ڈائریکٹ پے نہیں کر سکتے فاتح۔ انکوائری شروع ہوئی تو اسکینڈل بن جائے گا۔ میں ایک آف شور کمپنی بنا رہی ہوں، اس کے اکاؤنٹ سے ہم اسے آف شور پے کر دیں گے تاکہ وہ اپنا منہ بند کرے اور ہماری بیٹی کو ناجائز اولاد نہ کہا جا سکے۔ وہ کاغذ اٹھا کے دیکھ رہا تھا، ماتھے پہ بل تھے۔ کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ ہم رسک نہیں لے سکتے، اور یہ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا۔ رپورٹر کا منہ بند ہو جائے گا تو ہم اس کو بند کر دیں گے۔ آف شور کمپنی بنانا غیر قانونی نہیں ہے، اسے چھپانا غیر قانونی ہے۔ جب الیکشن قریب آئیں گے اور اثاثے ظاہر کرنے ہوں گے تو ہم اس کو بند کر چکے ہوں گے۔ میرے پاسپورٹ کا آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے، ورنہ میں خود کھول لیتی۔ پلیز فاتح، سائن کر دو۔ چیری بلاسم بارش کی بوندوں میں بدل گئے۔ وہ تینوں نیم اندھیرے میں اس قدیم دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے بلینک ڈاکومنٹ پہ دستخط نہیں کیے تھے، کمپنی ہم دونوں نے بنائی تھی، صرف آریانہ کو اسکینڈل بننے سے بچانے کے لیے۔ ہم سمجھے تھے کہ رپورٹر کو ایک ہی دفعہ پے کرنا ہوگا، مگر وہ بار بار بلیک میل کرنے لگا تو میں نے اسرا سے کہا کہ کمپنی بند کر دو کیونکہ اثاثوں کی ڈکلیریشن کا وقت آ گیا تھا۔ میں رپورٹر کو اپنے ایک دوسرے اکاؤنٹ سے پیسے بھیجنے لگا۔ میں سمجھا تھا اسرا نے کمپنی بند کر دی ہوگی، مگر اس نے نہیں کی، وہ اسے استعمال کرتی رہی۔ میں اس کو بھول بھی چکا تھا، اس لیے میں اس کو پہلی نظر میں نہیں پہچان سکا، مگر پھر مجھے یاد آ گیا تھا۔ کمپنی رکھنا جرم نہیں ہے، اس کو چھپانا جرم ہے، اور میں اس جرم کا مرتکب ہو چکا تھا۔ مجھے استعفیٰ دینا تھا کیونکہ میں اپنے لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کر کے خود جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ لوگوں کو وضاحت دے دیتے، آپ بتا دیتے کہ آپ بلیک میل ہو رہے تھے اور میں نے کمپنی چھپائی، یہ جرم ہے۔ کیوں چھپائی؟ یہ غیر اہم ہے، اور یہ میری بیٹی کی یاد لوگوں کے ذہنوں میں داغدار کر دے گا۔ میں اسرا اور آریانہ کسی کو بھی ڈھال کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتا۔ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا جو میں نے صوفیہ سے ڈیبیٹ کے وقت کیا تھا۔ میں نے بھی لا علمی میں اس بات کو ہلکا سمجھ کے ایک جرم کر دیا تھا۔ میرے ضمیر پہ اس کا بوجھ اب بہت زیادہ تھا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ میرے خواب اور ضمیر کی جنگ میں کون جیتتا ہے، اور ضمیر جیت گیا۔ اگر میں خود سچ نہیں بول سکتا تو میں دوسروں کو سچائی کی تلقین کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔
میں چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، کیونکہ میری سیکرٹری ہو یا وکیل سب خود سے فرض کر چکے تھے کہ مجھ سے بلینک ڈاکیومنٹ پہ سائن کروائے گئے ہوں گے، مگر وہ کاغذ بلینک نہیں تھے۔ میں واقعی چاہتا تھا کہ میرے ملک میں بہتری آئے، لیکن کبھی کبھی انسان کو خود کو اس بہتری کی مثال بنانا ہوتا ہے۔ میں سچ بول کے، اپنے کریئر اور خواب کی قربانی دے کر اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچ دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ میں اپنی سچائی نہیں کھو سکتا تھا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ کندھے اچکا کے تکلیف سے کہہ رہا تھا، مگر اس کے انداز میں اطمینان بھی تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھولنے لگا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، دکھ ہے مگر افسوس نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اور اب اس نے زنجیر علیحدہ کی اور تالیہ کو دیکھا۔ اب میں تمہیں بچاؤں گا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ باہر سے ڈھیر ساری روشنی اندر آئی تھی۔ چند لمحے کے لیے تالیہ کی آنکھیں چندیا گئیں، پھر اس نے چوکھٹ سے باہر قدم رکھا۔ سامنے زینے بنے تھے، وہ زینے قدم قدم چڑھنے لگی، اوپر سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ تینوں باہر نکلے تو خود کو سن باؤ وانگ لی کے گھر کے صحن میں پایا۔ فضا زرد تھی، آسمان صاف تھا، سارے میں بارش کے بعد کی مٹی کی سوندھی سی مہک بسی تھی۔ کونے میں تازہ پانی کا کنواں تھا، دوسری طرف وانگ لی کا مجسمہ تھا۔ سر سبز پودے اس صحن میں لہلہا رہے تھے، قدیم زمانے کی خوشبو اس کے اندر تک اترتی چلی گئی۔ تالیہ نے آنکھیں بند کی اور سانس اندر کو کھینچی۔ وہ اپنی دنیا میں واپس آ چکی تھی۔ ہم جنگل میں کیوں نہیں ہیں؟ ایڈم نے تعجب سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کندھے پہ رکھے بیگ میں جنگل کے مقابلے کے لیے بہت سا سامان لایا تھا، کیونکہ وقت کے دروازے مختلف جگہوں پہ کھلتے ہیں شاید۔ ہم پچھلی دفعہ وانگلی کے گھر سے دروازے میں داخل ہوئے تھے اور جنگل میں باہر نکلے تھے۔ اس دفعہ ذل کفلی کے گھر میں داخل ہوئے اور وانگلی کے گھر سے نکلے ہیں۔ وہ کہہ کے آگے بڑھی تو فاتح نے پکارا، تم اب کیا کرو گی؟ تالیہ اس کی طرف پلٹی۔ دھوپ اس کے عقب سے آ رہی تھی، اس لیے فاتح کو اسے دیکھنے کے لیے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنانا پڑا۔ میں ملاقہ پہ حکومت کروں گی۔ اس نے اپنے سفید لباس میں کچھ چھپا کے رکھا ہوا نکالا اور سر پہ پہنا۔ فاتح نے آنکھیں چندیا کے دیکھا، وہ ہیروں سے مزین نازک سا تاج تھا۔ پھر وہ مڑی اور آگے بڑھ کے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا۔ باہر چند سپاہی کھڑے تھے، اسے دیکھ کے وہ سیدھے ہوئے۔ تم کب سے یہاں کھڑے ہو؟ شہزادی نے ماتھے پہ بل ڈال کے پوچھا۔ 4 دن سے شہزادی، جب سے آپ گئی تھیں۔ مراد راجہ نے حکم دیا تھا کہ ہم یہیں آپ کا انتظار کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ واپس آ جائیں گی۔ سپاہی نے ادب سے اطلاع دی۔ تالیہ نے مڑ کے اسے دیکھا، جو برآمدے میں کھڑا سینے پہ بازو لپیٹے تندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے ایڈم گھوم پھر کے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ شہزادی مسکرائی۔ مجھے اب جانا چاہیے غلام فاتح، مجھے اپنی شادی کی تیاری کرنی ہے۔ وان فاتح کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم سلطان سے شادی نہیں کر سکتی۔ شہزادی نے ابرو اٹھایا، واچ می، اور پھر وہ مڑ گئی۔ قطار صورت کھڑے سپاہی اطراف میں ہٹتے گئے۔ تالیہ مراد ان کے درمیان سے گزرتی فخر سے سر اٹھائے قدم اٹھا رہی تھی۔ سورج تیز تھا اور دن کی روشنی میں وہ بنا کسی خوف کے اپنی شاہی سواری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے یہاں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہاں کی عوام چور یا قاتل کے طور پہ نہیں جانتی تھی۔ وہ آزاد تھی۔ ایک اعلیٰ عہدیدار وردی میں ملبوس بگی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اس تک رکی اور تحکم سے بولی، میرے محل پہنچنے سے پہلے باپا کو اطلاع مل جانی چاہیے کہ میں آ گئی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ رکی، ابو الخیر سے کہو وہ رات کا کھانا میرے اور باپا کے ساتھ کھائے گا، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ حکم جاری کیا اور بگی میں سوار ہو گئی۔ سپاہی نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ گھوڑے بگی کو کھینچتے آگے قدم بڑھانے لگے۔ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے۔ شاہی مورخ نے ایک معذرتی نظر اس پہ ڈالی اور ان کے پیچھے لپکا۔ چوکھٹ پہ کھڑے وان فاتح نے خاموشی سے ان دونوں کو جاتے دیکھا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے ڈیڈ؟ عقب میں کھڑی آریانہ بولی تو اس نے گردن موڑی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں سادگی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں، میرے بغیر وہ دونوں کبھی واپس نہیں جا سکیں گے۔ وہ سنجیدگی سے زیر لب بولا تھا۔ کھلے دروازے سے باہر کچے راستے پہ شاہی سواری دھول اڑاتے ہوئے دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ مراد راجہ اپنے دیوان خانے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ جب چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ رکا اور اس طرف گھوما۔ سامنے وہ کھڑی تھی، سیاہ بالوں والی، سادہ سفید لباس پہ تاج پہنے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے مراد نے گہری سانس خارج کی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی باپا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ مراد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس کی یادداشتیں واپس مل گئی ہیں، اسے اس کا باپ یاد آ گیا ہے۔
کیا وہ دونوں بھی ساتھ آئے ہیں؟ وہ اس سے الگ ہوئی تو مراد نے اسے شانوں سے تھام کے پوچھا۔ تالیہ نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں، مگر وہ واپس جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو چلے جائیں، مگر تم؟ اسے دھڑکا لگا۔ تالیہ کی آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ میں جان گئی ہوں کہ وہ میری دنیا نہیں تھی۔ اس دنیا نے اور اس کے باسیوں نے آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف دی ہے پاپا۔ میں نے ان دونوں سے یہی کہا ہے کہ میں واپس چلی جاؤں گی، مگر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور تمکنت سے گردن کڑائی۔ میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی، میں ملاقہ پہ حکومت کرنے آئی ہوں۔ بندہارا مراد راجہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کو کبھی واپس جانے نہیں دے گا۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔